बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सच टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन करबला में ख़वातीन का किरदार में आपकी मेज़बान नाहिदा राजपूत। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर आज 9 मुहर्रम तक हमने हर रोज़ एक अदना सी काविश की कि हम करबला की उन ख़वातीन को ख़राज अक़ीदत पेश कर सकें जिन्होंने वक्त के इमाम का साथ दिया, जिन्होंने वक्त के हक़ का साथ दिया। इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम को भी एक नए मौजू के साथ हम हाज़िर होंगे। आज 9 मुहर्रमुल हराम नाज़रीन, वो दिन कि जब 2 दिन गुज़र चुके हैं और काफ़िलाए जो हुसैनी है और जितने भी वहाँ के लोग हैं इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, सबके पास पानी ख़त्म है, खाना ख़त्म है। बेशक इख्तियार कुन रखते हैं, जन्नत के वारिसीन हैं, जन्नत के मालिक हैं, लेकिन बेयार व मददगार वहाँ पे मौजूद हैं। आज 9 मुहर्रमुल हराम हम बात करने जा रहे हैं बिन्नाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैदान करबला में किरदार पे, जहाँ पे मैदान करबला में गैर हाशमी ख़वातीन मौजूद थीं, जहाँ पे इमाम अली मुकाम और बाकी जितने भी लोग थे अहले बैत अतहार के, उनकी कनीज़ें मौजूद थीं, जहाँ पे हाशमी ख़वातीन मौजूद थीं, जहाँ पे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियाँ मौजूद थीं, वहीं पे आज वो शहज़ादियाँ भी मौजूद हैं मैदान करबला में कि जो गुलशन ज़हरा की पुरअस्मत कलियाँ हैं, वो कलियाँ, वो शहज़ादियाँ कि जिनके घर से पर्दे का आगाज़ होता है। आज 9 मुहर्रमुल हराम और आज शब आशूर और कल योम आशूर के बाद यही बीबियाँ जो हैं वो गली गली, शहर शहर, बाज़ार बाज़ार फिराई जाएंगी। कल योम आशूर के बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस काफ़िले को लीड करेंगी। उसके बाद क्या होगा इंशाअल्लाह कल इस पे बात करेंगे। और आज बिनाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात होने जा रही है। बिनाते इमाम हुसैन पे जब बात होती है तो हमारी रूहें, हमारी ज़ुबानें, हम अदबन झुक जाते हैं, हमारी रूहें वो हदियाए सजदे में चली जाती हैं। नाज़रीन, ये वो बीबियाँ हैं बाशमूल बाकी तमाम ख़वातीन के कि जिन्होंने जहाँ पे सब्र करना जिन हालात में मुश्किल था, वहाँ पे इन बीबियों ने हदियाए तशक्कुर करके दिखाया। वहाँ पे यजीद के दरबार में जाके आपने इस बात का इतराफ़ किया कि हमने सिवाय रब के जमाल के, रब की खूबसूरती के कुछ नहीं देखा। हमेशा की तरह सच टीवी का ख़ासा रहा है कि बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होता है। आज 9 मुहर्रमुल हराम सच टीवी की खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान स्कॉलर, आप उनको ना सिर्फ सच टीवी पे बल्कि बाकी भी टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। बहुत आला ख़तीबा हैं, दीन के लिए बहुत ज़्यादा आप खिदमत करती हैं। मोहतरमा इरज बतूल साहिबा, इरज आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर जिनको आप ना सिर्फ सच टीवी की इस ट्रांसमिशन में, सच टीवी पे, बाकी टीवी चैनल्स पे भी और वैसे भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ प्रोमोटर आप इनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात कन्वे करती हैं ऑथेंटिकली और रिसर्च बेस आपकी सारी डिस्कशन होती है। मोहतरमा माहा सरदार साहिबा, माहा आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तीसरी मेहमान भी मौजूद हैं। आप मुल्क पाकिस्तान की नामवर मरसिया ख्वां हैं, मनकबत ख्वां हैं, नात ख्वां हैं, मोहतरमा सैयदा ज़हरा शाह। ज़हरा आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पे आपसे हम आज के मौजू के हवाले से, 9 मुहर्रम के हवाले से आपसे मरसिया या मनकबत लाजमी समात फरमाएंगे। इरज, आज 9 मुहर्रमुल हराम, आज फ़िज़ाएँ सोगवार हैं और आज वो रात आने वाली है जो कि आज आखिरी रात होगी बीबियों की। किसी की अपने भाई के साथ, किसी की अपनी बेटे के साथ, कोई अपने बच्चों को तैयार कर रहा होगा, कोई अपने भाइयों को, कोई अपने बाप को, बीवियाँ अपने शोहरों को मोटिवेट कर रही हैं। ये मैदान करबला सिर्फ मैदान करबला नहीं था, वहाँ पे एक दुनिया बसी हुई थी। मैं चाहूँगी कि आप पहले इस हवाले से बात करें, उसके बाद फिर बिनाते इमाम हुसैन पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन।
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمیشہ کی طرح میں شکر گزار رہتی ہوں کہ سچ ٹی وی کی بہت اچھی کاوشیں ہوتی ہیں دین کے حوالے سے، اور دین کو فروغ دینے کے لیے جو یہ کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ ہم کسی کی تعارف کی محتاج نہیں ہے رات، اور اسپیشلی آج کی رات جو ہے وہ پڑھنے کی رات نہیں ہے۔ آج کا دن بالکل بھی کسی ذاکر کا، کسی خطیب کا، کسی موٹیویشن کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہر وہ بندہ سوگوار ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہے۔ بے شک کربلا ہم اگر ایک خطہ دیکھیں تو میرے خیال سے یہ غلط ہوگا۔ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، بے شک یہ درسگاہ حسینی ہے۔ اس میں ہمیں ہر چیز کا درس دیا گیا، چاہے وہ ہمارے اخلاقیات ہوں، چاہے ہمارے کردار ہوں، چاہے ہماری سوشلی ہم لوگ کس طریقے سے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کربلا نے سکھایا۔ چاہے اس چیز کو کوئی تسلیم کرے چاہے کوئی نہ کرے، لیکن ہمیں جو درس دیا گیا ہے وہ حق کے اور وقت کے امام نے دیا۔ اور چونکہ اس وقت کے امام حسین علیہ السلام ہیں، تو اس ٹائم پر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ حق کا ساتھ ہر کسی نے دیا۔ بے شک باپ اس ٹائم پہ سمجھ کے نہیں، وقت کے امام سمجھ کے، جو بھی چاہے وہ کوئی خاتون ہے، چاہے وہ کسی کی ماں، اس ٹائم پہ وہ کسی کی نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی کا کردار ادا نہیں کرے۔ اس ٹائم پر وقت کے امام تھے، ان کی کال تھی، انہوں نے بلایا تھا، اور ان کی آواز پہ سب لبیک کہہ رہے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا، مقصد کربلا، اگر میں ہمیشہ اپنی ہر ذکر میں بھی یہی بات کہتی ہوں کہ صرف رونے کا نام نہیں کربلا، ایک کربلا سمجھنے کا نام ہے۔ بالکل ٹیگ لگایا جاتا ہے نا کہ جی روتے ہیں اور رونا ہے، کربلا رونے کا نام نہیں ہے۔ اگر کربلا سمجھا جائے تو کربلا بہت بڑی ایک درسگاہ ہے جس میں ہمیں ہر چیز مل جاتی۔ بالکل بالکل۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ ہر ماں تیار کر رہی ہے، تو بیسیکلی کربلا دیکھا جائے تو تربیت کا نام۔ میں نے اپنے متعدد شوز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ تربیت جو ہے وہ گھر سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور ماں اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو تو بیٹے حسین ہوتے ہیں، بیٹے حسنین ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر بہن عقیلہ بنی ہاشم ہو، کیونکہ مولا حسین کی اگر بہنوں کی بات کی جائے تو اس میں سب سے بڑی جو اگر میں رتبہ کہوں تو وہ شریکت الحسین کا۔ بے شک بے شک۔ اور شریکت الحسین ایسے نہیں ہے، میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہوں گی کہ شریک کا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، اس بات کی طرف پھر آتے ہیں انشاءاللہ۔ مہا، آج کا ہمارا موضوع بنات امام حسین۔ اچھا، بیٹیاں جو ہیں نا وہ باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور خصوصاً چھوٹی بچیاں تو ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت سکھائی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انہی نانا کی گود میں آپ پل کے بڑے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی والدہ کے ساتھ کیسے شفقت فرمائی جاتی تھی، پھر آپ نے اپنی بہن کو دیکھا کہ آپ کے بابا کیسے شفقت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا بھی یہی رشتہ تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ جب مدینہ سے چلے مکہ، مکہ سے کربلا، آپ جانتے تھے کہ یوم عاشور کے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ اپنی ان لاڈلی بیٹیوں کو اور یہ گلشن زہرا کی کلیوں کو بھی آپ نے ہماری خاطر، اسلام کی خاطر، آج اگر ہم سینہ تان کے کلمہ پڑھتے ہیں تو امام علی مقام کی وجہ سے پڑھتے ہیں، آپ نے اپنی ان لاڈلی بیٹیوں کو بھی راہ حق کے لیے وقف کر دیا۔ جزاک ناہدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے سننے والوں کے سینوں کو کھول دیں تاکہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا فیض حاصل ہو سکے۔ ویری گریٹ کریڈٹ ٹو سچ ٹی وی۔ آئی تھنک ایک پوری سیریز آپ لوگوں نے فرسٹ محرم سے شروع کی ہے، آج تک آپ لوگ آئے، اینڈ بہت کریڈٹ جاتا ہے آپ کو، آپ کی ٹیم کو، جتنی آنیسٹی کے ساتھ ایک بڑے پکچر پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ آپ لوگ اس چیز کو کور اپ کریں۔ دیٹس گریٹ۔ آپ نے بہت پیاری بات کی، بیٹی اور باپ کا رشتہ بہت انمول ہوتا ہے۔ آپ نے گفتگو جس بارے میں کی، آپ نے کہا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، مزاج تھا، محبت تھی، امام حسین نے وہ پریکٹس کی، وہ دیکھی، اس کے بعد اپنی فیملی سے پریکٹس کی۔ لیکن ناہدہ جی، اس میں ہم اس اسپیکٹ کو نہیں چھوڑ سکتے کہ تربیت میں لاڈ اور پیار ضرور شامل تھا، لیکن ایک لیڈرشپ کوالٹی جو جینیٹیکلی انہیریٹ ہوتی بھی آ رہی تھی، اس کو اتنا اسٹرانگلی اڈاپٹ کیا کہ اگر ہم عمر دیکھتے ہیں، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ واز 11 اینڈ ہاف، 11 ساڑھے 11 سال کی عمر تھی، حضرت رقیہ ان سے بھی چھوٹی تھیں،
محبت کا عالم یہ تھا کہ خیمے لگ رہے ہیں، ایک خوف و خوف کا عالم تو ڈیفینیٹلی رہتا ہے، ایک بچے کے دل میں خوف نہیں ہوگا، لیکن ہم ان بیٹی کو بازار سے جاتے ہوئے اس قید خانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ رہی ہیں حضرت سکینہ السلام اللہ علیہ. تو آئی تھنک وہ تربیت، وہ کردار، وہ مزاج اس قدر محبت بھرا اور اس قدر اسٹرانگ بھی ایٹ دا سیم ٹائم ضرور تھا کہ جنہوں نے آنے والے وقت کی پیش گوئی ان کو کر کے دکھائی ہوئی تھی. بالکل کتنا مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو صرف یہ کہہ دینا کہ اگر میں گھر سے جا رہا ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ میں واپس آؤں. اللہ اکبر. اور ہم لوگ اپنے والد صاحب، آئی ایم ویری کنیکٹڈ ٹو مائی فادر، میں اپنے والد صاحب سے شاید دنیا میں واحد انسان ہے جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں یہ چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتی ذہن کے کسی دوسرے خلیے میں بھی کہ کہیں پر وہ مجھ سے ایک سیکنڈ دور ہو سکتے ہیں. اور ایک امام حسین علیہ السلام جیسے والد جو کہ خیمے سے نکل رہے ہیں اور ایک فوج کھڑی ہے اور آپ کو نہیں پتا اڑتا ہوا کون سا تیر آ کے آپ کو ختم کر دے، اور ایک بیٹی جو اندر بیٹھی یہ چیز دیکھ رہی ہے، بیکاز اس ٹائم آپ کے پاس فیبریکیٹڈ ڈورز نہیں تھے، یو جسٹ ہیو اے کلوتھ جو آپ کا خیمہ ہے، اینڈ آپ اس میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ بار کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور ایک بیٹی اس چیز کو اسٹریٹجائز کر رہی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کروں گی کہ ہمارا دین اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، ابھی ذی الحج گزری ہے، کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. تو لاکھوں سلام ہو ان بیبیوں کو کہ بیٹی کے سامنے، بہنوں کے سامنے، ان کے بھائیوں کو، کسی کے شوہر کو اور ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. اور نائدہ جی کردار کی روشنی اس قدر بلند ہے کہ جب کربلا ہو چکی، بات وہیں آ جاتی ہے جو ہم نے اپنے پہلے شوز میں ڈسکس کی تھی کچھ دن پہلے، کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کربلا ہو گیا، المیہ یہ تھا کہ کربلا ہو کیوں گیا. اور جب ہو گیا تو ہم لوگوں کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غمی کا معاملہ آ جائے، عورت سب سے پہلے جو بین ڈالتی ہے، عورت سب سے پہلے جو کہ ٹوٹتی ہے، عورت سب سے پہلے جو تکلیف میں آتی ہے، عورت سب سے پہلے کہ جو اپنے غم کا اظہار کھل کے کرتی ہے. اس میں ہمارے پاس خواتین کا کردار وہ ہے کہ جو یزید کے دربار تک پہنچ کر وہاں پر خطبہ دینے کی جرأت رکھتی ہیں. ہمارے پاس ایک بچی کا کردار ایسا ہے حضرت سکینہ السلام اللہ علیہ کے طور پر، جو کہ قافلے میں جاتے ہوئے امام زین العابدین کی فکر کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہیں کہ کیا وہ صحیح ہیں. اگر کوئی آپ کا نام پوچھتا تو آپ بڑے فخر سے کہتی میں سکینہ بنت الحسین ہوں اور ہم آل محمد ہیں. آپ اپنا تعارف فوراً سے کرواتی اور آپ کا یہی مطلب ہوتا کہ ہم کوئی باغی نہیں ہیں، ہم آل رسول کی شہزادیاں اور شہزادے ہیں. بیسیکلی ناہیدہ اس چیز میں یہ بالکل چیز ایڈ کروں گی کہ بہت بڑا کردار ہے حسینیت کو بچانے کے لیے بیٹیوں کا مولا حسین علیہ السلام کی. بہت بڑا کردار ہے کہ مولا حسین نے 10 محرم روز عاشور سجدہ ادا کر دیا، لیکن اس سجدے پہ پروردگار عالم کو ناز ہوا تھا، لیکن اس کے بعد حسین مولا کو کسی نے یاد نہیں کیا. ایسی فضا ماحول بنا دیا گیا کہ مولا حسین کو نعوذ باللہ من ذالک باغی تسلیم کیا جانے لگا، اور لوگ سمجھنے لگے کہ شاید واقعی حکومت کا باغی تھا، اس کو مار دیا گیا. ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ اعلانات کروائے کہ ہم نے باغی مارا ہے، باغی مارا ہے، باغی مارا ہے. لیکن جو مولا حسین کی بیٹیاں ہیں اور مولا حسین کی بہنیں ہیں، انہوں نے اپنے غم کو، جیسے کہ ابھی کہا کہ بہت اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا، اور اگر باپ خدا نخواستہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ موت ایک حق کا راستہ ہے، اگر یہ کچھ ہو جائے تو پہلی عید تک اسپیشلی بیٹی پھوڑی نہیں اٹھاتی. بالکل ٹھیک ہے، بیٹیوں کو بالکل پیار سے کہا جاتا ہے، اور یتیموں کے ساتھ ویسے بھی ہمارا دین جو ہے بہت حسن اخلاق کرنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ 10 محرم کے جیسے ہی مولا حسین کی شہادت ہوتی ہے تو خیام پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور خیام میں کون ہے؟ مولا کی بیٹیاں ہیں، مولا کی بہنیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بیٹیاں ہی ہیں، ازواج ہیں. تو اس ٹائم پہ، اس وقت پہ کہ جب بیبیاں اتنی سوگوار تھیں کہ ان کے سامنے ان کے اہل و عیال کے، ان کے شوہروں کے، بھائیوں کے، باپوں کے، بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ڈبل ایک المیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ان پہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور اس حملے میں ان کو جب اور میں آپ کو ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ اس وقت تک مولا حسین کی کوئی بیٹی یزید کے یا شمر کے سامنے نہیں آئی. بالکل. لیکن جب انہوں نے یہ اعلان سنا نا کہ اس نے کہا ہم نے باغی مارا ہے، اس وقت پہ برداشت سے حد باہر ہو گئی، اور اس وقت پہ بیبیاں سامنے آئیں اور آ کر بولی کہ تم نے باغی نہیں، تم نے ایک نمازی کو مارا اور تم نے رسول کے بیٹے کو مارا. اچھا ارج، امام علی مقام کی کتنی بیٹیوں نے کربلا میں شرکت کی؟ اچھا اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے. بالکل اس میں تھوڑا اختلاف آتا ہے. امام حسین بادشاہ علیہ السلام، میں چاہوں گی کہ آپ دونوں ریسرچز کو یہاں پہ بیان کریں. امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی 6 اولادیں ہیں.
ٹوٹل بیٹوں بیٹیوں کو ملا کے، جن میں سے جو 5 اولادیں ہیں، ایک بعض روایات کے مطابق 5 اولادیں جو ہیں مولا کی کربلا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور جو 5 اولادیں جن میں سے 2 بیٹیاں، ذکر جن کا زیادہ آتا ہے، مستند جن کو ہم بچپن سے علماء ذاکرین مستند جو علماء ہیں ان سے سنتے آ رہے ہیں. ایک بیٹی جو ہیں وہ مولا حسین کی بعد روایات میں بہت ساری روایات میں اس چیز کو کوٹ کیا گیا کہ وہ مدینے میں رہ گئی تھی، اور اس کی جی ان کا نام فاطمہ تھا. مولا حسین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ مولا حسین کی جو بھی بیٹی تھی ان کا نام فاطمہ تھا، اسی لیے کانفلکٹ آیا تھا. جی بالکل، اس لیے مولا کی بیٹیوں کے ناموں میں بہت زیادہ کنفلکٹ تھا. اور سب سے بڑی معجزے کی بات ناہیدہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ کربلا سے لے کر شام تک کوئی بی بی بھی پہچان میں نہیں آتی تھی. پردے کا یہ عالم تھا، اتنے غم کے باوجود بھی پردے کا یہ عالم تھا کہ کوئی بی بی بھی پہچان میں نہیں آتی تھی کہ اس میں سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کون ہے، اس میں سے فاطمہ کبریٰ کون ہے، اس میں سے فاطمہ سکینہ کون ہے، اس میں فاطمہ ختیجہ کون ہے. یعنی کہ رسی، میں اس میں تھوڑا سا یہ جملہ کہوں گی کہ رسی ایک تھی، گلے 12 تھے، اور وہ 12 کے 12 گلے ایک جیسے ہو جاتے تھے. تو مطلب اتنے مصائب کے بعد بھی ان بیبیوں نے خطبات دیے، کوفہ میں خطبے، شام کے بازار میں. اچھا، آپ کی بات کو اگر میں لے کے چلوں کہ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کا جو کانفلکٹ آتا ہے کہ آپ کچھ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کو مدینے میں چھوڑ کے آئی بی بی ام البنین کے پاس، ام المومنین سیدہ ام سلمہ حیات تھیں سلام اللہ علیہ، بیبیوں کے پاس چھوڑ کے آئے. لیکن جو کوفہ میں خطبہ آتا ہے وہ بی بی فاطمہ صغریٰ کا آتا ہے. اچھا، اس میں بعض روایات ایسے آتے ہیں کہ جب قافلہ کربلا یہ شام کی قید میں بھاگ کے بیویاں واپس گئی ہیں، اس کے بعد جیسے انہوں نے وہاں جا کر مدینے میں مولا حسین کے مصائب اور سب شہادت کے چیزیں بیان کی، تو اس وقت بھی بیبیاں گھروں میں نہیں رہیں، وہ فوراً باہر آئیں اور باہر آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی وقت مولا حسین کی زری پہ زیارت کے لیے جائیں. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ بیبیاں پھر واپس کربلا آئیں، اور کربلا کے وہ راستوں پہ اور وہ سب خطبات میں، بعض اگر روایت میں دیکھا جائے تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ بی بی آئیں انہوں نے پھر کوفے میں خطبہ دیا، انہوں نے پھر شام کے راستے میں خطبہ دیا، کیونکہ یہ بیبیاں ایک دفعہ قید نہیں ہوئیں. ناہیدہ جی یہ بھی میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بیبیاں 2 دفعہ قید ہوئیں اور 2 دفعہ بلائی گئیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی تھوڑی سی روایات میں کانفلکٹ آ جاتا ہے. لیکن موسٹ پروبیبلی جو ہے یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ مستند چیز یہ ہے کہ وہ مدینے میں چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی شکل بہت زیادہ مشابہ تھی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. بالکل ان کی نا مولا حسین نے کہا کہ بجائے اس کے کہ نبی کی بیٹی بازاروں میں اس طرح سے خطبات، اور وہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی اس طرح سے تشہیر ہو، تو مولا حسین انہیں نہیں لے کے گئے. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ علیل تھی اس لیے نہیں وہ جا سکی. تو مستند ہم جو بچپن سے یا ہم بڑے بڑے جو مستند علماء سے سنتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مدینے میں رہ گئی تھی. بالکل. لیکن ان کے خطبات، ان کا جو ان کی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر بی بی کے بنی ہوئے مزارات بھی کہ وہ یہاں آ کر رکیں، یہاں آ کر رکیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یہ کہ وہ آئیں ضرور تھیں زیارت کے لیے، لیکن مستند یہی ملتا ہے کہ وہ مدینے میں پہلے چھوٹ گئیں کیونکہ وہ علیل تھیں اور کچھ وجوہات کے بنا پہ انہیں کربلا نہیں لے کے جایا جا سکا. ماہا تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا تاریخ کو چھپانے میں، لیکن پھر بھی حق چھپتا نہیں ہے الحمدللہ. آج میں اور آپ اگر کربلا کا ذکر کر رہی ہیں، ان بیبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ ہم تک پہنچا ہے، اور جو ابھی ہم یہ بات کر رہی ہیں یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. مطلب اس میں ہم کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، کربلا تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. بنات امام حسین کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ بیبیاں کہ جن کے گھر سے پردہ شروع ہوا. بی بی زہرا کی یہ شہزادیاں ہیں، ان کے پردے کی وارث ہیں. یوم عاشور کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یوم عاشور کے بعد جب یہ بیبیاں اب ان کے ساتھ اب عباس جیسے چچا نہیں ہیں، ان کے پاس اب علی اکبر جیسا بھائی نہیں ہے، اور اپنے بابا حسین جیسے اب بابا نہیں ہیں. آپ نے بہت خوبصورت کوشچن ایک دفعہ پھر کی ہے ناہید جی. آپ نے بات کی نا کہ وہ خواتین ہیں جن کے گھر سے پردہ پریکٹس ہوا.
آئی تھنک پردہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ان کے گھر ایک ایسی خاتون پائی جاتی تھیں, the one who was the business lady in یثرب, حضرت خدیجہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ, جن کا قافلہ چلتا تھا. اس ٹائم کوئی جی پی ایس ٹریکرز نہیں تھے, کوئی لوکیٹرز نہیں تھے. ان کا قافلہ یثرب, اس ٹائم یثرب کہتے تھے مدینہ کو, یثرب سے شام تک جاتا تھا. ان کا جرگے میں کیا ہوا فیصلہ ان کے والد اور ان کے بھائی نہیں واپس کر سکتے تھے. بالکل بالکل. ان کی یہ پوزیشن تھی کہ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شادی ہوئی تو لوگوں نے کہا یو میرڈ این آرفن مین, سوری ہم آپ سے بات کریں گی نہیں. اب خواتین جو اس ٹائم کی باصر خواتین تھیں, بی بی خدیجہ کھڑی رہیں, اسٹینڈ آؤٹ کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہم آگے آتے ہیں, ایک ایسی ماں کی بیٹی حضرت فاطمہ نظر آتی ہے جو پورے کردار کے جلا کے ساتھ نظر آ رہی ہے آپ کو. چکی پیسنا یو تھنک از ایزی. ہم لوگ گرائنڈر مشین میں تھوڑی دیر چیزیں گرائنڈ کر لیتے ہیں, تھک جاتے ہیں, لائک اوکے فائن دس از سم تھنگ, ہم نے بہت بڑی چیز کر دی ہے. مگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. تربیت کا مقام کیا ہے کہ امام حسن امام حسین میں بحث ہو جاتی ہے تو وہ ان دونوں کو سیلف رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کیا بتاتی ہیں کہ حسن آپ کی عزت آپ کی ضامن ہے اور حسین کی عزت حسین کی ضامن ہے. لیکن جب بھائی بن جاتے ہیں تو دونوں کی عزت ایک دوسرے کی ضامن ہے. تو یہ تربیت کا مقام ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کے مٹی دی, انہوں نے فرمایا کہ بشارت ہے جب سرخ ہوگی شہادت ہو جائے گی. ایک چیز کا کانسیپٹ کلیئر تھا, کمیونیکیٹ ہوا. آپ نے بات کی تھی مجھ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا, وہاں پر ہم نے پچھلے شو میں بھی اگر آپ کو یاد ہو جب ہمارے ساتھ فضا موجود تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ رضا موجود تھی تو ہم نے کیا بات کی تھی کہ یہ ہمارے کردار اور ذہن کی گراوٹ ہے کہ ہم نے ان کرداروں کو اس قدر مفقود کر دیے کہ ان کے مقصد کے بجائے ان کے پرسنل لائف پہ ٹیکس شروع کر دیے. یہ ہماری سوچ کی پستی ہے. یہ ہمارے, آپ نے بات کی تھی نا کہ تاریخ میں سے ہم تک پہنچا. تاریخ غلط نہیں تھی, تاریخ لکھ دینے والوں نے منافقت کر دی. انہوں نے یزیدیت دکھا دی, کوفیت دکھا دی, کوفی پن دکھا دیا. مسلم بن عقیل کو مارنے والے ایک نہیں تھے, ہم سب ہیں. جو کربلا کے پہلے شہید مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں کھڑا وہ کربلا کے کسی اور کانسیپٹ کے ساتھ نہیں کھڑا. کربلا اٹس سیلف این آئیڈیالوجی. آپ نے بات کی کہ بیبیاں تھیں, شام ہو گئی, شام غریبہ برپا ہو گئی, سب کچھ ہو چکا تھا, وہ لوگ جا چکی تھیں, وہ تھیں جن کے گھر سے پردہ پریکٹس ہوا. لیکن عائدہ جی کتنا بڑا ان کا تربیت کا ایک آبزرویشن ہوگا. تربیت کوئی گھول کے نہیں دیتا, آپ کو تربیت آبزرو کرنے سے آتی ہے, آپ کی فیملی ویلیوز آپ کو پریکٹس کرنے سے آتی ہیں. تو کیا انہوں نے نہیں سوچا ہوگا ان بیٹیوں نے کہ اگر ہمارے والد صاحب اس جگہ ہوتے تو وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے نہیں سوچا ہوگا کہ میرے بھائی ہوتے تو ویسے ریئیکٹ کرتے. اسی وجہ سے ان کی زبان سے کردار علی بولا تھا, ان کے اندر سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جلا ایک بولی تھی. اور ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو چادر, جو ان کی عزت تھی, اس کے پاسبان حضرت امام حسین اگر نہیں موجود تھے تو اس کو پروٹیکٹ کرنا حضرت زینب سلام اللہ کا خطبہ بولتا ہے. حضرت بی بی سکینہ تھی 11 سال کی بچی, محض 11 سال, لیکن کردار کیا تھا کہ اگر بیڑیاں ڈالیں گی تو انہوں نے لیں. بالکل, پیاس تو پیچھے رہ جاتی ہے, تکلیف تو قید و بند اور صحبت جو انہوں نے اس کے بعد برداشت کیا. آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ جس کوٹری میں وہ تھی وہ تکلیف میں تھی, وہ بیمار تھی, اور ان کے پاؤں میں وہ کڑے ڈالے گئے, ان کو بیڑیاں ڈالی گئیں, ان کو تکلیف دی گئی. تو میرے خیال میں آئیڈیالوجی اور کانسیپٹ یا آبزرویشن جو ان کی تربیت میں ایک ایگزسٹ کر گئی تھی, جنیٹیکلی آ گئی تھی, وہ ان کرداروں کو 1400 سال بعد بھی ایک بہت شان سے ہمارے سامنے لاتے ہیں. بالکل بالکل ماہا. ارج, آخری وداع کا جب ٹائم آیا, امام علی مقام, اب آپ نے نظر دوڑائی, آپ کا کوئی اصحاب موجود نہیں ہے, آپ کے بیٹے موجود نہیں ہیں, آپ کے بھائی موجود نہیں ہیں, اب صرف سب کو امام علی مقام جو تھے وہ سوار کرواتے تھے گھوڑوں پہ. اب امام کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے. جو امام کا آخری وداع تھا اور اس میں جو بی بی سکینہ نے آپ کے ساتھ بات کی, وہ ایک ہوتا ہے نا عام طور پہ بیٹیوں میں ایک بیٹی ہوتی ہے جو چاہے باپ کو کہہ لے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ جو باپ بیٹی کی آپس میں کنورزیشن تھی. جی, مولا حسین کا وہ وداع جو ہے اس میں مولا حسین کا کوئی اصحاب باقی نہیں بچا, تو مولا نے آخری سلام اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کیا. بالکل, جس میں نام لیے بالکل بالکل, یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ بنت الحسین. یہ سب سے, یہ وہ کردار ہیں جن کو مولا نے ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے میری حسینیت کو بچانا. بیسیکلی سلام کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا. دوسرا, جب آخری وداع ہوتا ہے مولا حسین بادشاہ کا, تو ابھی آپ نے کہا سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا. یہاں پر سے کردار اور تربیت شروع ہوتی ہے.
مولا حسین کا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے آخری وداع تھا، اور آخری وداع کیونکہ مولا نے جو آج کی شب ہے شب عاشور، اس کو 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا، جس میں سے پہلا حصہ اصحاب کے لیے، دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تیسرا صرف رب کی عبادت کے لیے. بالکل. تو جو اہل و عیال والا حصہ تھا اس میں آخری وداع جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، کیونکہ شریکت الحسین تھیں، ان سے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ مولا کو ڈسکس کرنی تھی. تو اس میں سب سے جو اہم وصیت جو مولا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کی وہ یہ کہ میری سکینہ کا خیال رکھنا، کیونکہ ایک عجیب جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ایک بیٹی ایسی ہوتی ہے کہ جو مرضی، ایک بچہ وہ جو خاص ہوتا ہے وہ کچھ بھی. تو اس میں امام عالی مقام کی جو یہ بیٹی تھی جناب سکینہ، بہت ساری روایات میں ان کا نام رقیہ بنت الحسین آتا ہے، جو آج بھی ان کی زری پہ لکھا ہوا ہے کہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام. ہمارے انڈو پاک میں نام سکینہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہندی میں ان کو سکینہ کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں ان کو سکینہ کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی عربی لینگویج میں بھی عربی میں بیسک ان کو رقیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نام جو ہے وہ فاطمہ تھا، لیکن جو مولا حسین کا ایک بہت پسندیدہ نام تھا، وہ بہت پیار سے لاڈ سے کہتے تھے، تو وہ سکینہ کہتے تھے. کیونکہ سورہ فتح میں پروردگار عالم نے ایک آیت نازل کی جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ ہم مومنین کے دلوں پہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سکینہ نازل کرتے ہیں. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. تو اس میں مولا حسین کی اس بیٹی کا ذکر اس سنس میں کیا گیا کہ 24 ذی الحج میں جب بی بی کی ولادت ہوتی ہے تو مولا حسین ان کو اپنے سینے پر سلاتے ہیں. اور اس کا مین مقصد، اب مولا حسین جیسے باپ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مولا پیار کے لیے ان کو لٹاتے تھے یا ان کو سینے پہ سلاتے تھے. یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے ان کو ایک تھا کہ یہ ہم نے تمہارے سکون کے لیے نازل کی. تو کربلا میں جب مولا پہ اتنا زیادہ مصائب اور اتنا زیادہ غم اور الم تھا، تو اس ٹائم پہ مولا حسین نے کربلا کی دشت پر لیٹ کر چیز کہی کہ آخری وقت میں سکینہ میرے سینے پر سو. اس سے کیا ہوگا کہ مولا کو یہ تھا کہ میرے دل کو سکون، تسکین ملے گی. شہزادی سوتی ہیں اور وہ آخری وداع جب بی بی مولا حسین دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے میری سکینہ کو نیند آ جائے اور یہ مجھے جاتے ہوئے نہ دیکھے. مولا کی دعا قبول ہوتی ہے اور بی بی پہ نیند طاری ہو جاتی ہے اور مولا وداع کر کے چلے جاتے ہیں. اور بی بی کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب مولا پہ ضربیں چلنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ باپ بھی بیٹی کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ جب باپ پہ مشکل وقت آئے نا تو سب سے پہلی چیز جو یاد آتی ہے وہ شاید بیٹی یاد آتی ہے. بالکل. اور وہ کنیکشن اس ٹائم پہ بھی یہ ہوا کہ جب قاتل مولا کا آیا، اور یہ مقتل دربندی میں یہ جملے محفوظ ہیں کہ جب وہ قاتل آ رہا تھا اور مولا اس کو دیکھ رہے تھے تو مولا نے خیام زینبیہ کی طرف دیکھ کر ایک ہی چیز کہی کہ اللہ اب میری سکینہ اٹھ جائے. اور اس ٹائم جب بی بی اٹھی ہیں اور ان کے منہ پر ایک ہی جملہ تھا کہ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں، پھوپھی اماں مجھے بتائیں میرے بابا کہاں ہیں. تو اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کنیز تھی جناب فضہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے بی بی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور بی بی کو اٹھا کر انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے بابا جو ہیں وہ آخری سجدہ دے رہے ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی، اب چونکہ وہ بیٹی تھی، ایک فطرتی عمل تھا، ٹھیک ہے، کہ بی بی نے اس ٹائم پہ کہا کہ اب گھوڑوں کی سموں کے ساتھ سم جڑے ہوئے ہیں. یہ جملہ اس لیے بہت زیادہ کیونکہ آپ نے آخری وداع کا یہ بات کہی کہ سموں کے ساتھ سم ہے اور نظر نہیں آ رہا، 9 لاکھ کی فوج ہے اور بالکل مولا حسین نظر نہیں آ رہے. تو اس ٹائم پہ جب پہلا اجر رسالت جو بی بی کو دیا گیا وہ اس مقام پہ کہ جب ایک مرتبہ ایک شکی نے پوچھا کہ کون ہو تم، کس کو ڈھونڈ رہی ہو. بی بی جو خیام حسینی سے فوراً باہر نکلی تو بی بی سے پوچھا کہ کون ہو تم، کس کو ڈھونڈ رہی ہو. اس نے کہا میں سکینہ بنت الحسین اور میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ وہ بتاتا کہ تمہارے بابا فلاں جگہ ہیں، اس نے یہ مقتل دربندی میں ایک تیر کمان میں جوڑا اور اس نے تیر چھوڑا اور چھوڑ کر کہا جہاں یہ تیر جائے گا وہیں پر تمہارا بابا. اور بی بی پھر چونکہ مقام ایسا تھا کہ سوموں کے ساتھ سوم تھے، میں بس اپنا بات مکمل کروں کہ بی بی نے پھر بے زبانوں سے کہا
کہ میں آل رسول ہوں, میں حسین کی بیٹی ہوں, مجھے راستہ دو. اس وقت پھر بے زبانوں نے راستہ چھوڑا اور شہزادی بابے تک پہنچی, اور وہ ایک کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے ایرج کہ بی بی لپٹ گئیں اور آپ نہیں اٹھ رہی تھیں, پھر ایک درندہ سے شخص نے آپ کو گھسیٹ کے اتارا. اس ٹائم پہ عالم یہ تھا کہ شہزادی کو جگہ نہیں مل رہی تھی, کیونکہ جسم اطہر پہ اتنے زخم اور تیر تھے کہ شہزادی کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی کہ بابا میں کہاں. تو اس ٹائم پہ مولا حسین سے بی بی نے کہا کہ بابا آپ نکالیں گے تیر یا میں نکالوں. ایک بیٹی کے لیے بڑا مشکل جملہ اور یہ ٹائم ہوتا ہے, لیکن مولا نے کہا نہیں, تم نہیں کر سکتی, تمہاری سن چھوٹی ہے, عمر ابھی اتنی نہیں. مولا نے پھر اپنے سینے سے تیروں کو نکالا اور بی بی کو ایک جگہ بنا کر دی. لیکن اس ٹائم پہ وہ جیسے ہی بی بی لپٹی ہیں ابھی, تو کیونکہ بی بی کا رخ تھا میدان کی طرف, مولا کا رخ تھا خیام زینبیہ کی طرف, تو اس ٹائم پہ بی بی نے اس کو شکی کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ اپنے ہاتھ میں وہ خنجر گھما رہا تھا. ٹھیک ہے, تو بی بی نے مولا سے سوال کیا کہ بابا یہ کون ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے. تو بی بی کو وہ بتانا مولا کا کہ یہ ظلم کرے گا, تم واپس چلی جاؤ, وہ ایک اتنا پردرد داستان ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اس چیز کو ہم بنا آنسوؤں کے ہم نہیں بتا سکتے. کہ میرے لیے ایک بڑا مشکل ابھی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ اپنے ضبط پہ, اور میں اس وجہ سے بھی ہر ذکر کرنے والے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اپنے آپ پہ ضبط کر کے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ حقائق کیا ہیں, اور واقعہ کربلا کتنا بڑا ایک المیہ گزرا ہے ہم سب پر. مہا ابھی ایرج بتا رہی تھی تو ہم سے سننا مشکل ہو رہا ہے. ہمارا تو ایک قلبی تعلق ہے امام کے ساتھ, حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ. اللہ پاک ہمارا یہ تعلق ہمارے آخری سانس تک جو ہے وہ قائم رکھے, اور بروز حشر ہمارا خاتمہ بھی اہل بیت علیہم کے ساتھ کرے. ہم سے سننا مشکل ہو رہا ہے, اور وہ جو بیبیاں تھیں وہ لاڈوں سے پلی ہوئی, وہ نازوں سے پلی ہوئی, وہ گلشن زہرا کی کلیاں, انہوں نے یہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ماہرہ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ درد, یہ تکلیف, یہ آزمائش, اب ہماری زندگی میں کوئی چھوٹی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو وہ تو اس خانوادے کی, اس گھرانے کی لاج اور عزت اور مان تھی کہ جہاں پر ان کو پتہ تھا کہ جو دین 30 پاروں کی صورت میں اور جو ایک آئیڈیالوجی ہمارے نانا کی طرف آئی ہے وہ ہم سے قربانی مانگے گا. ہم چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں پریزنٹ ٹائم سے کنیکٹ کر کے, ہاؤ فار وی آر فرام دا اینڈ آف دا ٹائم. شام میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں جو کچھ ہو, ایک کربلا کا سا عالم ہے اس ٹائم ہماری امت مسلمہ کی طرف. ہم نگلیکشن میں ہیں. اگر ہم ان کے کردار سے روشنی والے ہوں تو ہم ویسی تیاری کریں جیسے کہ بی بی سکینہ نے کی تھی, ہم ویسی کریں جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کی تھی. ہمیں ہوش ہی نہیں رہا. تو ان کے لیے وہ چیز اسٹریٹجائز کرنا بہت آسان تھی, کیونکہ ان کی تربیت کا معیار بہت اونچا تھا. میں اگین کہوں گی, تربیت گھول کے کوئی نہیں دیتا. آپ اپنے بڑوں کی گفتگو آبزرو کرتے ہیں, آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, لین دین, ذات برادری, یہ سمجھ کے چلتے ہیں, اور وہ چیز آپ کی تربیت کرتی ہے. آپ خود اپنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو لے رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ یو ورک اکارڈنگ ٹو دا میکینزم. اینڈ وہ تکلیف آپ سوچیں کیا یہ چھوٹی, ہم ماں سوائے اس چیز کی کہ ان کی تربیت کیا تھی, ہم اس سے ہٹ کر اگر بات کریں, اس چیز کی ذہن کی ضد ہٹا کے بات کریں, بی بی کے لیے اپنے بھائی, ایک شہزادے جیسے, بادشاہ جیسے بھائی, ان کو گھوڑے کی زین سے اترتے, اس تیر کو لیتے, اس دربار میں کھڑے ہو کے بات کرتے, سننا اور بولنا کس قدر تکلیف دہ ہوگا وہ ہماری ذہن اور برداشت. کیا پتہ اس کوٹری میں جدھر ان کو بند کیا گیا ان کی کتنے آنسو گرے ہوں گے, اس مٹی, اس زمین نے ان کی کتنی تکلیف دیکھی ہوگی. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں جو زینب سلام اللہ علیہ بی بی پاک ہمیں نظر آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم بچوں کے نصیب اس طرح سے کریں کہ ہمارے اندر اچھی سوچ آ جائے. انہوں نے اس کردار کو کس قدر مضبوطی, ٹھوس پن, ایک آتھینٹیکیشن اور ایک ویلیڈیشن کے ساتھ پریزنٹ کیا. آج کسی بھی, آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کا لاسٹ ایئر کا سیمینار لیں جو حضرت بی بی سلام اللہ علیہ پر ہوا ہے,
اگر آپ اس آکسفورڈ یونیورسٹی کے سیمینار کو دیکھیں جس میں 3 دن ڈیبیٹ ہوئی ہے اینڈ اس میں ویمن آئیڈیالوجی کو ڈسکس کیا گیا, تو ایجپٹ سے ایک بچی فاطمہ کنیمہ آئی تھنک ان کی پروننسیشن ہے, جنہوں نے پریزنٹ کیا, ان کی ڈیبیٹ میں جو بی بی کا کردار ہے دیٹ شاکڈ 3 آف دا گرلس فرام امیریکا, اینڈ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اوکے فائن, اسلامک ہسٹری میں فرام ڈینمارک, یس انہوں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے, اوکے فائن, انہوں نے اس طرح سے ان چیزوں کو پھر انہوں نے ریسرچ کیا. اینڈ آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈیبیٹس میں اگر آپ دیکھیں کربلا کا پورا ایونٹ بیک ان 2018 ڈسکس ہوا تھا, اینڈ ایک پکچرائز کی گئی تھی چیز کہ دے ور ناٹ فائٹنگ فار دیئر فیملی, کہ ہم ایک نبی کی فیملی میں سے نکل کر آئے, دے ور فائٹنگ اباؤٹ کہ تم طاغوت ہو, تم بدعت ہو, تم ایک دین میں انوینٹ کی ہوئی چیز ہو, تم وقت کے فرعون ہو. یزید نے کیا بولا تھا, اس نے بولا تھا حسین سب مان رہے تو تم بھی مان لو. انہوں نے کہا تھا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میں اس دربار میں سے سیدھے قدم بھی نہیں لوں گا, میں الٹے قدم تمہارے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو آپ دیکھیں کردار کی جلا ہے, تو ہم ان بیویوں سے ایکسپیکٹ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کہ جن کے سر پہ ایسی چھاؤں ہوگی جو کہ مردے ہو رہے ہیں. ارج, میں چاہوں گی کہ آپ بی بی فاطمہ کبریٰ کا تھوڑا سا بھی ذکر کر دیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے 9 محرم کے حوالے سے میسج بھی دے دیں. ہم اب پروگرام کی اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو بی بی ہیں بی بی فاطمہ کبریٰ, تاریخ میں ان کی عمر 11 سال بتائی جاتی ہے, اور فاطمہ کبریٰ جو ہیں یہ منسوب ہیں جناب امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کے ساتھ, اور ایک جو ہے ایک روایت کے مطابق ان کا سیغہ عقد پڑھا گیا کربلا کے اندر, جو کہ امام حسین علیہ السلام نے خود پڑھا, اور اس کا جو ایک بین رمز تھا, زمرہ تھا, وہ صرف اتنا تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شریعت پہ ایک بات ہے کہ اگر آپ پہ بہت زیادہ بڑی کوئی مصیبت پڑے یا آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا غم و علم آئے تو اپنی کنواری بچی کا آپ عقد کر دیں تو وہ مصیبت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے. بالکل. اچھا, آج بنات کے حوالے سے کس طرح سے ان کا کردار تھا, آج کی بیٹیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں یہی کہ کربلا صرف اور صرف آپ یہ مت دیکھیں کہ کربلا ایک رونے کا, یا اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو ہم اس کو اگر درس گاہ کی طریقے سے دیکھیں تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ وہ درس لیں, وہ اپنے اندر کردار جگائیں جو کہ ہمیں ایک چیز دی جاتی ہے ان کرداروں سے, اور وہ سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ اگر وقت پڑے تو وقت کا, اگر محمد یا وقت کا امام آپ کو آواز دے تو اس کی آواز پر آپ لبیک ضرور کہیں, اور ان کی جو ہے یہی بات میں یہی کہنا چاہوں گی میسج میں بھی کہ آپ ضرور اس چیز کو سمجھیں, اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرمائے تاکہ ہم ان کی آواز پر لبیک کہہ سکیں. بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ماہا, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے, سچ ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے میسج دے دیں. فرسٹ آف آل آئی تھنک اٹس آلویز پلیئر ٹو بی ہیئر وتھ سچ ٹی وی. جس طرح سے آپ لوگ ایک مین اسٹریم میڈیا کو لیڈ کر رہے ہیں اتنی آنیسٹی کے ساتھ, دیٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ سچ ٹی وی. سو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز فار یو, فار یور ٹیم. آپ لوگ جس طرح سے اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں دیٹ از امیزنگ. ماسٹر وائز شو کے تمام جتنے شوز ہیں وہ ہمارے حالات حاضرہ کو بہت کنڈکٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے. سیکنڈلی وین اٹس کم ٹو دا میسج, آئی تھنک میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کریٹ کیا ہے یا بنایا عورت پر, اور مرد کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ وہ حاکمیت کو لے کر چلتا ہے, اس کی فطرت ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں جلا بخشا ہے. سو للہ اس چیز کو سمجھیے اور اس چیز کو اس طرح سے پریکٹس کیجیے کہ آپ کے کردار میں اس کی روشنی پیدا ہو. بالکل بالکل. ماہا, آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آج 9 محرم الحرام کی خصوصی جو ٹرانسمیشن تھی بنات امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, ہمارے اختتام کو پہنچتی ہے, اور آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت طلب کرنے سے پہلے میں سیدہ زہرا شاہ سے ملتمس ہوں کہ آپ آج ہمارے بنات امام حسین کے حوالے سے آپ نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ان پہ ہمیں مرثیہ یا منقبت ہمارے ناظرین کو سنا دیں. فرحان علی وارث بھائی کا ایک کلام پیش کرتی ہوں. درود بر محمد و آل محمد, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے, یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے, نہیں مار ظالم
سے سے نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندہ میں آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا، لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشاں ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کہ سجاد نے پھوپھی کہ روئے گی یہ اب کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ اللہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، یہ کہتا ہے فرحان سے رو رو کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر، وہاں مرثیہ جا کے پڑھنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔